ओकाड़ा गांव में कैमरा रिकॉर्डिंग पर पकड़ी जाने वाली एक खातून जो मुर्दा औरतों को गुस्ल देते वक्त ऐसा क्या करती थी कि औरत के घर वाले दौलत से माला माल हो जाते थे। राज जानकर रूह कांप जाएगी। सुबह के 5 बज रहे थे जब टेलीफोन की घंटी बजी। मुसलसल बजती बेल ने हम सबको उठा दिया था। अम्मी के मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी। अम्मी ने फोन उठाया तो उनके मुंह से बेइख्तियार इन्ना लिल्लाह निकला। हम सब भी चौंक गए कि सुबह ही सुबह कौन फौत हो गया। अम्मा ने फोन बंद करके बताया कि गांव में खाला फरीदा फौत हो गई हैं। मैंने पूछा, अम्मा खाला फरीदा वही जो अब्बा की और आपकी दूर की खाला हैं? अब्बा कहने लगे, हाँ वही। बेचारी काफी अरसे से बीमार थी और कई माह अस्पताल में दाखिल रही थी। हमारे घर अक्सर आती जाती रहती थी, बल्कि हम भी अपना बचपन अक्सर उन्हीं के बड़े से घर में गुजारा करते थे। अब्बा के तफसीली जवाब पर अम्मा ने पूछा, फौतगी पर हम में से कौन जाएगा? अब्बा कहने लगे, हम दोनों को ही जाना पड़ेगा। दुनियावी काम तो होते रहते हैं, इसी बहाने बेजी और बाकी बहन भाइयों से भी मुलाकात हो जाएगी। बेजी हमारी दादी थी और हमें उनके पास गए 4 साल होने वाले थे। अब्बा तो साल बाद चक्कर लगा लेते थे, मगर हम बहन भाई कम ही जाते थे गाँव। अभी फौतगी की खबर मिली तो अब्बा और अम्मा दोनों गाँव जाने के लिए तैयार होने लगे। कुछ देर बाद जाने अब्बा के दिमाग में क्या समाई कि हम बहन भाइयों को भी तैयार होने का कह दिया। मैंने सुना वो अम्मा से कह रहे थे कि बेजी का फोन आया है कि बच्चों को भी साथ ले आना। आंखें तरस गई हैं उनको देखने को। मैं 16 साल की थी जब गांव गई थी और अब 4 साल बाद अचानक ही अब्बा को भी साथ ले जाना याद आ गया। हम तीनों बहन भाई भी अब्बा और अम्मा के साथ गाँव जाने के लिए तैयार हो गए। मेरे अब्बा और अम्मा दोनों का ताल्लुक ही गाँव से था, मगर शादी के बाद वो शहर में आ गए थे और यहाँ रहने लगे थे। अभी भी हम बहन भाई गांव में जाना नहीं चाहते थे, मगर गर्मियों की छुट्टियां थी तो अब्बा ने साथ लाकर ही छोड़ा। अभी गांव में दाखिल हुए ही थे कि एक घर से रोने धोने की आवाजें आने लगी। अब्बा और अम्मा हमें बेजी की तरफ छोड़कर खुद फौतगी वाले घर चले गए। हर तरफ रोना धोना मचा हुआ था। हमारे सारे रिश्तेदार भी फौतगी वाले घर थे। कुछ देर बाद बेजी मुझे भी जबरदस्ती फौतगी वाले घर ले गईं। वहाँ मैयत को गुस्ल दिया जाना था और हर तरफ जमीला बीबी के नाम की पुकार हो रही थी। मैंने अपनी कज़न से पूछा, ये जमीला बीबी कौन है? कहने लगी, वो मैयतों को गुस्ल देती हैं और पता है सबसे मज़े वाली बात, वो जिस मैयत को गुस्ल देती हैं उस मैयत के घर वाले माला माल हो जाते हैं। अब देखना माई फरीदा के घर वाले कैसे दिनों में अमीर होते हैं। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए ऐसी अजीब सी बात पर मुझे हंसी आ गई। मेरी कज़न कहने लगी, तुम्हें मजाक लग रहा है ना? तुम देखना, बस 1 हफ्ते की बात है और इस घर वालों ने दौलतमंद हो जाना है। मैंने गुस्ल देने वाली औरत का जायजा लिया। वो पक्की उम्र की एक चालाक औरत लग रही थी। उसने सबको गुस्ल खाने से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद करके गुस्ल देने लगी। मैं सब औरतों के दरमियान बैठी वही अजीब बातें सुन रही थी जो थोड़ी देर पहले मेरी कज़न कर रही थी। जनाजे के बाद हम घर आए तो मैंने बेजी से पूछा, आप ये बताएं कि वाकई वो औरत जिसको गुस्ल देती है उसके घर वाले अमीर हो जाते हैं? बेजी कहने लगी, सुना तो अब तक यही है और देखा भी यही है। अब देखो क्या होता है। अम्मा और अब्बा वापस जाना चाहते थे, मगर मैं गांव की खूबसूरती देखकर दंग रह गई। मुझे फोटोग्राफी करने का बहुत शौक था और यहाँ ज़बरदस्त किस्म की तस्वीरें खींची जा सकती थीं, इसलिए मैं 1-2 दिन यहाँ और रहना चाहती थी। अब्बा ने कहा, तुम बहन भाई यहाँ रह लो, हम 40वें पर आएंगे तो तुम लोगों को ले जाएंगे। यूँ अम्मा और अब्बा चले गए और हम तीनों बहन भाई बेजी के पास रुक गए। सुबह सुबह मैं अपनी कज़न के साथ सैर करने निकली तो सामने से आती उस औरत को देखकर मैं ठठक गई। वो तो वही औरत थी जिसने कल शाम मैयत को गुस्ल दिया था। इतनी मुंह अंधेरे वो कहाँ से आ रही थी? मैंने अपनी कज़न से पूछा तो वो कहने लगी, हम गाँव वाले एक दूजे की टोह में नहीं लगते, इसलिए हम नहीं जानते कि कौन कहाँ आता है और कहाँ जाता है। मेरे यहाँ रहने की एक और वजह ये भी थी कि मैं देखना चाहती थी कि इस दावे में कितनी सच्चाई है कि गुस्ल देने वाली औरत की वजह से मैयत के घर वाले माला माल हो जाते हैं। अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था कि मेरी कज़न की बातें सच हो गईं। मरने वाली मासी फरीदा का बेटा और बहू अमीर हो गए। ये वाकया रातों रात हुआ था और किसी को भी मालूम नहीं था कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, दौलत एकदम तो नहीं आ जाती, कोई ना कोई राज तो इसमें था। वो लोग तो बता ही नहीं रहे थे कि उनके पास पैसे कहाँ से आए। कहते थे अगर हमने बता दिया तो ये दौलत हमसे छिन जाएगी। दूसरी तरफ वो गुस्ल देने वाली औरत जमीला इतने दिनों से गांव में नजर ही नहीं आ रही थी। मैं रोज सुबह सुबह जाकर तस्वीरें खींचती थी
جب سورج نکلنے والا ہوتا تھا۔ ایک دن اسی وقت میں کھیتوں میں سیر کر رہی تھی کہ میں نے چادر میں ملبوس ایک عورت کو گاؤں میں داخل ہوتے دیکھا۔ ذرا غور سے اسے دیکھا تو میں چونک گئی۔ وہ تو جمیلہ بی بی تھی، میری کزن ساتھ ہی تھی۔ کہنے لگی آج گاؤں میں کسی کی فوتگی ہونے والی ہے۔ میں چونک کر اس کی طرف پلٹی اور کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہنے لگی جس دن جمیلہ بی بی گاؤں میں نظر آتی ہے اس دن لازمی طور پر کوئی فوتگی ہوتی ہے۔ جمیلہ بی بی کو پہلے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے اور وہ غسل دینے آ جاتی ہے۔ میں نے بے یقینی سے دور جاتی جمیلہ بی بی کو دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے پاس پہلے سے علم ہو جائے کہ کوئی مرنے والا ہے۔ لیکن اس بار بھی میری کزن سچی ثابت ہوئی۔ 10 بجے کے قریب گاؤں میں اعلان ہونے لگا کہ رفیق ملک کی ماں جو اسپتال میں داخل تھی وہ وفات پا گئی ہے۔ یہ خبر سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ لیکن سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہو رہا تھا۔ مجھے یوں حیران دیکھ کر میری بیجی کہنے لگی پتر وہ جمیلہ بڑی نیک عورت ہے، اسے سچے خواب آتے ہیں، اس پر شک کر کے گناہ گار نہ ہو۔ میں بیجی کو کیسے سمجھاتی کہ آپ گاؤں کے لوگ بہت سادہ اور معصوم ہوتے ہو، کسی کی بھی بات پر یقین کر لیتے ہو۔ میں سب کے ساتھ فوتگی والے گھر گئی۔ وہاں مرنے والی کی بیٹیاں بھی تھیں جو دوسرے شہر سے تھیں۔ جب میت کو غسل دینے کا وقت آیا تو سب جمیلہ بی بی کو بلانے دوڑے۔ وہ آ گئی۔ میں نے اسے آج تک کسی سے بولتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے اپنا کام کرتی تھی اور کام سے کام رکھتی تھی۔ مرنے والی کی بیٹیاں کہنے لگی ہم خود اپنی ماں کو غسل دینا چاہتی ہیں۔ اس کی بات پر پہلی بار میں نے اس غسل والی عورت کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے۔ وہ کچھ بے چین سی ہو گئی۔ گاؤں کی عورتوں نے ان لڑکیوں کو سمجھایا کہ ہمارے گاؤں میں سبھی مردہ عورتوں کو غسل جمیلہ بی بی دیتی ہیں اور جس کو یہ غسل دے وہ خوش قسمت ہوتی ہے، اس کے گھر والے جلد مالا مال ہو جاتے ہیں۔ بڑی مشکلوں سے مرنے والی کی بیٹیوں کو غسل دینے سے روکا گیا۔ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی جمیلہ بی بی نے غسل خانے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ آخر وہ غسل دیتے وقت ایسا کیا خاص عمل کرتی تھی کہ مرنے والی کے رشتہ دار امیر ہو جاتے تھے؟ یہ سوال میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس کا جواب ملے تاکہ میں اپنے گھر جاؤں۔ میرے بہن بھائی اب بور ہو گئے تھے اور گھر جانا چاہتے تھے، لیکن پھر پتہ چلا کہ ابا اور اماں عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ہم تینوں کی وجہ سے نہیں جا پاتے تھے کہ بچوں کو کیسے اکیلا چھوڑیں گے، مگر اب ابا کو تسلی تھی کہ ان کے بچے گاؤں میں بڑے مزے سے رہ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور عمرے پر جانے کی تیاری کر لی۔ اماں ابا نے اب 2 ماہ بعد ہی واپس آنا تھا، یعنی ہم 2 ماہ اب ادھر ہی رہنے والے تھے۔ جمیلہ بی بی ایک بار پھر سے غائب ہو چکی تھی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے۔ وہ اس گاؤں کی بھی رہائشی نہیں تھی، دوسرے گاؤں کی تھی جو بالکل پاس ہی تھا۔ سب بزرگوں کے نزدیک وہ ایک نیک عورت تھی جو غسل دینے کا کام فی سبیل اللہ کرتی تھی اور ایک پیسہ بھی نہ لیتی تھی۔ یہی نہیں، اسی کی وجہ سے میت کے گھر والے مالا مال بھی ہو جاتے تھے۔ میں نے اگرچہ کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا تھا، مگر دونوں بار میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا تھا، کیونکہ تھوڑے دنوں پہلے جو عورت فوت ہوئی تھی اس کے گھر والوں کو پورے 20 لاکھ روپے کا چیک اپنے دروازے پر رکھا ہوا ملا تھا۔ دنوں میں ان کی حالت بدلی تھی اور وہ یہ سب جمیلہ بی بی کی کرامت قرار دیتے تھے۔ ایک روز اچانک ہی بیجی کی طبیعت خراب ہوئی تو بڑے تایا اور میں ان کو ہسپتال لے کر دوڑے۔ یہ ہسپتال گاؤں سے باہر سڑک پر تھا، اس لیے جلدی پہنچ گئے اور بیجی کو ایمرجنسی میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ انجیکشن منگوائے تو میں وہ لینے باہر آئی۔ اچانک واپسی پر میں وہاں جمیلہ بی بی کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ ہسپتال کی لابی میں کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے پاس اس وقت حیران ہونے کا وقت نہیں تھا، اس لیے جلدی سے سامان لے کر ایمرجنسی کی طرف بھاگی۔ بیجی کو سانس کا مسئلہ ہوا تھا، ڈاکٹر نے 3-4 دن کے لیے انہیں داخل کر لیا تھا۔ بیجی کی طرف سے سکون ہوا تو مجھے اس غسل والی عورت کا خیال آیا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ میں تایا کو بتا کر باہر آئی اور ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے تایا کو گھر بھیج دیا کہ میں یہاں بیجی کے پاس ہوں، آپ شام کو آ جائیے گا۔ تایا چلے گئے۔ بیجی کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ویسے بھی انسان بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ویسے تو میری بیجی بہت صحت مند تھی، مگر ابھی اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ شام کو چچا اور مجھے کہا کہ تم چاچی کے ساتھ گھر چلی جاؤ۔ میں اور چاچی گھر جانے کے لیے اسپتال سے باہر نکلے ہی تھے کہ میں نے پھر سے جمیلہ بی بی کو دیکھا۔ وہ اسپتال سے باہر جا رہی تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے وہ بھی کسی کی عیادت کرنے آئی ہو، لیکن اگلے دن پھر سے اسے دیکھ کر میں چونکے بنا نہ رہ سکی۔
میں نے ایک نرس سے اس کو باتیں کرتے دیکھا تھا۔ جب وہ نرس بیجی کو چیک کرنے آئی تو میں نے اس سے پوچھا، ابھی آپ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کیا وہ بھی نرس ہے یہاں پر؟ وہ نرس کہنے لگی، ارے وہ کہاں سے تمہیں نرس لگتی ہے، وہ تو یہاں کام کرتی ہے، وارڈ کی نگرانی کا کام ہوتا ہے اس کا۔ یہ بات یقیناً گاؤں میں کسی کو معلوم نہیں تھی کہ وہ جس جمیلہ بی بی کو اتنا سر پر چڑھا رہے تھے وہ تو یہاں ایک معمولی سی ملازمہ تھی۔ دوپہر میں کسی جوان عورت کی وفات ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ ہمارے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں رہتی تھی۔ میں نے اس کی وفات پر اسی جمیلہ بی بی کو ایک نرس سے بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی مجھے گاؤں جانے دیں تاکہ اس کے غسل کا انتظام کر لوں۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آئی تھی۔ جس کی وفات اسپتال میں ہی ہو جاتی تھی وہ میت کے گھر والوں سے پہلے ہی گاؤں پہنچ جاتی اور گاؤں والوں کو پتہ لگ جاتا کہ آج جمیلہ بی بی ہمارے گاؤں میں آئی ہے، ضرور کوئی فوت ہونے والا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں میت بھی گاؤں آ جاتی۔ یوں سب سمجھتے کہ وہ بہت نیک ہے۔ میں نے بیجی کو بھی بتایا کہ یہ دیکھیں آپ کی جمیلہ بی بی یہاں اس اسپتال میں معمولی سی ملازمہ ہے۔ بیجی کہنے لگی، ہم سب کو پتہ ہے، اس میں نئی بات کیا ہے؟ وہ غسل مفت میں دیتی ہے، مگر اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کے لیے اسے کمانا بھی تو پڑتا ہے۔ اکیلی 3 بچوں کی کفالت کرتی ہے اور یہاں نوکری کر کے ہی گزارا ہوتا ہے اس کا۔ میں نے کہا، یعنی آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ یہاں نوکری کرتی ہے؟ بیجی نے ہاں میں سر ہلایا۔ ان سے مزید بولا نہ کیا، وہ اتنا ہی بول کر تھک گئی تھی۔ بیجی نے اشارے سے کہا، اس پر شک نہ کرو، وہ اچھی عورت ہے۔ میں نے دل میں سوچا، ٹھیک ہے وہ یہاں نوکری کرتی ہے، اس میں شک کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، مگر یہ جو اس کے مبارک ہاتھوں سے غسل دینے کے بعد اس خاندان کا امیر ہو جانا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، اور یہ بات تو بالکل ٹھیک نہیں لگتی تھی کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو غسل کرنے نہیں دیتی تھی۔ ایسا کیوں بھلا؟ میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک بار بیجی کو چھٹی مل جائے پھر فرصت سے اس معاملے کو حل کروں گی۔ 3 دن ہم اسپتال میں رہے تھے۔ وہ 3 دن میں نے جمیلہ بی بی پر نظر رکھی تھی اور اس کی ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھا تھا۔ میں نے 5 وقت کی نماز تو اسے کبھی پڑھتے دیکھا ہی نہیں تھا اور نہ ہی کبھی کوئی تسبیح کرتے دیکھا تھا، پھر میں اسے کیسے نیک مان لیتی؟ بیجی کو چھٹی ملی اور ہم گھر آ گئے۔ اگلے دن چاچی کو فون آیا، ان کے گاؤں میں ان کی کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا تھا۔ چاچی کا گاؤں بالکل ساتھ ہی تھا، 15 منٹ کے فاصلے پر۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں بھی وہی ہوگی، اس لیے میں نے چاچی کو کہا، مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں آپ کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ چاچی کو کیا اعتراض ہونا تھا، میں ان کے ساتھ چلی آئی، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب میت کے غسل کا وقت آیا لیکن اس غسل دینے والی عورت کا نام و نشان نہیں تھا۔ چاچی سے پوچھا، جمیلہ بی بی کو یہ کیوں نہیں بلاتے؟ چاچی نے کہا، وہ بس اپنی مرضی کے لوگوں کو غسل دیتی ہے، عموماً ان لوگوں کو جو بہت بیمار رہ چکے ہوں، مگر میری خالہ بیمار ہی نہیں تھی، ایک دم دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہوئی ہے۔ چاچی کی خالہ کو کچھ اور عورتوں نے غسل دے دیا تھا اور ہم لوگ جنازے کے بعد واپس چلے آئے تھے۔ میں نے ان 2 ماہ میں 3 جنازے دیکھے تھے، جس میں 2 کو جمیلہ بی بی نے غسل دیا تھا، اور ان دونوں کے گھر والے ہی دنوں میں امیر ہو گئے تھے اور جمیلہ بی بی کو دعائیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ ابا اور اماں نے عمرہ کر لیا تھا اور وہ ہم تینوں بہن بھائیوں کو لینے آئے تھے۔ میں جمیلہ بی بی کا راز معلوم کرنے سے پہلے ہرگز واپس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں اور یونیورسٹی کھل گئی تھی۔ میں مایوس ہو کر واپس اپنے شہر پلٹ آئی۔ شاید میری قسمت میں نہیں تھا کہ میں اس کے راز کو جان سکتی۔ میں واپس آ کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی اور آہستہ آہستہ اس کا نام میرے دماغ سے نکل گیا اور میرے سیمسٹر کے امتحان بھی ہو گئے۔ سب کچھ اچھا جا رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے دوبارہ گاؤں جانے کا کوئی موقع مل پائے گا، لیکن قسمت سے مل گیا۔ گاؤں میں پھر سے فوتگی ہو گئی تھی۔ ابا اکیلے جانا چاہ رہے تھے، مگر میں بھی ضد کر کے ساتھ چلی گئی۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تھا جس پر عمل کر کے جمیلہ کی ساری سچائی معلوم کر سکتی تھی۔ فوتگی بیجی کی بہن کی تھی، یعنی ابا کی سگی خالہ کی۔ جب غسل دینے کا وقت آیا تو کوئی جمیلہ بی بی کو بلانے بھاگا۔ میرے لیے یہ موقع اچھا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے ساتھ لایا چھوٹا سا کیمرہ غسل خانے میں فٹ کر دیا اور جلدی سے باہر آ گئی۔ حسب روایت جمیلہ بی بی نے آتے ہی سب کو میت سے دور کر دیا اور غسل خانے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ آدھے 1 گھنٹے کے بعد اس نے میت کو غسل دے دیا تھا اور کفن بھی پہنا دیا تھا۔ اس کے بعد جنازہ اٹھا اور سب ادھر ادھر ہو گئے۔ میں بھاگ کر غسل خانے میں گئی اور کیمرہ اٹھا لیا۔ میں نے ایسی جگہ کیمرہ فٹ کیا تھا جہاں سے سب صاف نظر آتا کہ غسل کیسے دیا جا رہا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اخلاقی لحاظ سے اس طرح کسی مردے کے غسل کی ویڈیو بنانا کسی طور پر بھی درست نہیں، مگر میں کیا کرتی، مجبوری میں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میرے پاس اس کے علاوہ
اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب اس ریکارڈنگ سے میں صاف دیکھ لیتی کہ وہ کیسے غسل دیتی ہے اور ایسا کون سا خاص عمل کرتی ہے جو گھر والے دولت مند ہو جائیں گے۔ ہم لوگ رات وہیں رہے تھے۔ میں نے رات کو سب کے سونے کے بعد اپنی کزن کو ساتھ بٹھایا اور ہم مل کر ریکارڈنگ دیکھنے لگے۔ اس غسل دینے والی عورت نے ویسے ہی غسل دیا تھا جیسے دیا جاتا ہے، لیکن کچھ تو تھا جو بار بار ویڈیو دیکھنے کے باوجود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے چھٹی بار ویڈیو لگائی تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ معاملہ ہے کیا۔ میں نے غور سے ویڈیو دیکھتے ہوئے اپنی کزن سے پوچھا، دادی بیمار تھی کیا؟ میری کزن کہنے لگی، معمولی سی بیمار تھی، بس بیجی سے 15 سال چھوٹی تھی اور صحت مند، بس سینے میں ہلکی سی تکلیف ہوئی تو ان کو ہسپتال لے گئے، وہاں 3-4 روز رہیں، سینے کا درد بڑھنے لگا اور آخرکار انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئی۔ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا، ان کا کوئی آپریشن وغیرہ تو نہیں ہوا تھا؟ میری کزن بھی چونک گئی، کہنے لگی، نہیں، ان کا کوئی آپریشن نہیں ہوا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کزن کی توجہ ویڈیو کی طرف کروائی اور کہا، یہ دیکھو، بیجی کے جسم پر سوئی دھاگے کے نشان، ایسے جیسے ان کا کوئی آپریشن کیا گیا تھا۔ ایسا نشان جسم پر تبھی بنتا ہے کہ جب آپریشن کے بعد ٹانکے لگائے جائیں۔ وہ الجھ کر کہنے لگی، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی کا کوئی آپریشن نہیں ہوا تھا، مجھے اچھے سے یاد ہے، چاہے تو کسی سے بھی پوچھ لو۔ میں نے صبح بہانے سے گھر کے افراد سے کئی بار پوچھا، مگر ہر بار جواب یہی آیا کہ دادی کا کوئی آپریشن نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ ٹانکے کس چیز کے تھے؟ اور یہی وہ سوال تھا جس نے مجھے جمیلہ بی بی پر شک کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے ویڈیو میں دھیان سے دیکھا تھا، جہاں سے ٹانکے لگے تھے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں پر پانی بہا رہی تھی۔ اگر اس کے دل میں کوئی چور نہیں تھا تو اسے سب کو بتانا چاہیے تھا کہ دادی کے جسم پر ٹانکے ہیں، مگر اس نے چپ چاپ غسل دے کر کفن پہنا دیا اور یوں کسی کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ میت کے ساتھ ساتھ کیا کیا گزر چکا ہے۔ میں نے جمیلہ بی بی کو بلایا اور وہ ویڈیو اسے دکھائی اور کہا، اس ویڈیو کو دیکھو اور بتاؤ دادی کے جسم پر ٹانکے کہاں سے آئے۔ وہ ویڈیو دیکھ کر انتہائی گھبرا گئی اور کہنے لگی، مجھے نہیں پتا یہ ٹانکے کس چیز کے ہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم کچھ نہ بتاؤ، میں یہ ویڈیو سارے گاؤں والوں کو دکھاؤں گی اور پھر ان کو دکھانے کے بعد یہ پولیس کے پاس جائے گی، پھر وہ تم سے خود ہی پوچھ لے گی کہ یہ ٹانکے کہاں سے لگے۔ وہ بے حد گھبرا گئی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم بھی نہیں ہے، یہ سب ڈاکٹر فخر کو پتا ہوگا، یہ ان کی مریضہ تھی۔ چلو ایک کام کی بات تو اس نے بتائی، یہ ڈاکٹر فخر کی مریض تھی دادی، تو ضرور ان کو علم ہوگا کہ یہ دادی کے جسم پر ٹانکوں کے نشان کہاں سے آئے۔ میں نے جمیلہ بی بی سے کہا، سنو، تم مجھے اسپتال لے کر جاؤ گی اور وہاں جا کر کہو گی کہ تم میری خالہ ہو اور میں تمہاری بھانجی ہوں، مجھے اس اسپتال میں اپنی جگہ کچھ دنوں کے لیے کام پر رکھوا کر تم آرام کرو۔ اگلے دن میں جمیلہ کے ساتھ اسپتال گئی اور اس نے ویسا ہی کیا جیسا اس کو میں نے بولنے کا کہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی بھانجی بتایا تھا اور مجھے اپنی جگہ کام پر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اس کی جگہ پر موجود ہو کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں چل کیا رہا ہے اور کون سا ڈاکٹر اس سب میں شامل ہے۔ ابا کو میں نے بڑی مشکل سے منایا تھا کہ میں کچھ غلط نہیں کروں گی، بلکہ ایک ایسی حقیقت گاؤں والوں اور آپ کے سامنے لاؤں گی جو آپ کے قدموں تلے سے زمین نکال دے گی۔ بڑی مشکل سے ابا نے اجازت دیتے ہوئے کہا تھا، تمہارے پاس صرف 1 ہفتہ ہے، جو کرنا ہے تمہیں اسی 1 ہفتے کے اندر کرنا ہوگا، کیونکہ 7 دن گزر جانے کے بعد تمہیں لینے آ جاؤں گا اور تمہاری ایک بھی بات سنے بغیر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ بیجی الگ خفا تھی کہ میں وہاں اسپتال میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ میں الگ الگ سب کو نہیں سمجھا سکتی تھی اور بغیر ثبوت کے تو بالکل نہیں۔ جمیلہ نے جو باتیں مجھے بتائی تھیں وہ اس کے اندازوں اور مفروضوں پر قائم تھی، اس لیے سچ کیا تھا یہ راز جاننے کے لیے مجھے خود اسپتال جانا پڑا۔ پہلے 2 دن تو میں سکون سے رہی کیونکہ کسی قسم کی کوئی مشکوک بات نظر نہ آئی۔ یہ ایک درمیانہ سا اسپتال تھا جو عین سڑک پر بنایا گیا تھا۔ اس اسپتال کے آس پاس 5-6 گاؤں لگتے تھے اور سبھی لوگ یہاں ہی آتے تھے۔ اس اسپتال کو بنے 5 سال ہو گئے تھے اور اب لوگ شہر جانے کی بجائے یہاں کا رخ کر لیتے تھے۔ تیسرے دن میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر فخر راؤنڈ پر آیا تھا۔ اس ڈاکٹر کو دیکھ کر میں چونک گئی، مجھے ایسے لگا کہ میں نے پہلے بھی اس ڈاکٹر کو کہیں دیکھ رکھا ہے، مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس ڈاکٹر نے ایک نرس کو پاس بلا کر کچھ کہا، وہ سن کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، جمیلہ بی بی کو بلاؤ، ڈاکٹر صاحب کو بہت ضروری کام ہے۔ میں نے جمیلہ کو بلایا اور اسے ڈاکٹر کے کمرے میں بھیج کر خود باہر سے کان لگا کر باتیں سننے لگی۔ ڈاکٹر فخر اسے کہہ رہا تھا کہ ایک مریض کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اسے آپریشن تھیٹر لے کر جا رہے ہیں، تم اس کے گاؤں چلی جاؤ اور یاد سے صرف تم ہی میت کو غسل دو گی، تمہارے سوا اور کوئی نہ دے پائے، تمہارا حصہ تمہیں پہنچ جائے گا
اور ہاں، حصے سے یاد آیا کہ ابھی پچھلے دنوں جو عورت انتقال کر گئی تھی اس کے گھر والوں کو بھی تو رقم پہنچانی ہے، وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، آگے پہنچا دینا۔ چلو اب جاؤ یہاں سے۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور وہیں کھڑے کھڑے اس ڈاکٹر کو سرچ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ساری بات میں جان چکی تھی کہ اس اسپتال میں کیا چل رہا ہے۔ ساری کہانی کچھ یوں تھی کہ اس اسپتال کے ڈاکٹر فخر کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی اور اسے گوگل کیا تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اس ڈاکٹر کے بارے میں سرچ کیا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس ڈاکٹر کو آج سے 7 سال قبل ایک کیس میں پکڑے جانے کی وجہ سے کچھ ماہ کی سزا بھی ہوئی تھی اور اس کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا تھا۔ جو کچھ کرنے کی وجہ سے اس ڈاکٹر کو کچھ سال قبل نکالا گیا تھا، اس نے وہی کچھ گاؤں میں آ کر شروع کر دیا تھا۔ وہ مردہ لوگوں کے جسم سے ان کے باڈی پارٹس نکال لیا کرتا تھا اور مہنگے داموں آگے بیچ دیا کرتا تھا۔ اس نے جمیلہ کو پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ جو لوگ فوت ہو جائیں ان کو غسل تم نے دینا ہے تاکہ کسی کی نظر ان ٹانکوں پر نہ پڑے۔ جمیلہ بی بی پیسوں کی لالچ میں آ کر ویسا ہی کرتی اور صرف خود ہی اکیلی غسل دیتی، کیونکہ اگر ساتھ میں کوئی اور عورت مل کر غسل دلواتی تو وہ دیکھ لیتی کہ میت کے جسم پر تو ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ وہ خود تو پیسے لیتی ہی تھی، مگر میت کے گھر والے کہاں سے مالا مال ہو جاتے تھے؟ تو اس کا جواب تھا، یہ میت کے باڈی پارٹ سے جتنے پیسے کماتے تھے ان میں سے چند لاکھ میت کے گھر والوں تک پہنچا دیے جاتے، کیونکہ ہسپتال ہی میں ان کے ایک ایگریمنٹ پر دستخط کروا لیے جاتے تھے، جس کی روح سے مریض کے لواحقین خود اجازت دے رہے ہوتے تھے کہ ہم اپنی مرضی اور خوشی سے اپنے مریض کا آپریشن کر کے دل گردے نکال سکتے ہیں، جبکہ ان پڑھ دیہاتیوں کو کہاں پڑھنا آتا ہے، وہ آرام سے سائن کر دیتے۔ اسی طرح سے وہ خود کو محفوظ کر لیتے تھے کہ ہمیں تو مریض کے گھر والوں نے خود اجازت دی ہے، تو یہ غیر قانونی نہیں۔ لیکن یہ غیر قانونی ہی تھا، کیونکہ عطیہ کرنے کی بجائے جسم کے صحت مند اعضاء بڑے اسپتالوں میں منہ مانگی قیمت پر فروخت کر دیے جاتے تھے۔ میں نے آپریشن تھیٹر میں کیمرہ لگا کر ان کے سارے کاموں کی ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی۔ ان کی آپس کی بات چیت تک میں نے ہوشیاری سے ریکارڈ کر لی تھی، جس کی وجہ سے اب وہ سلاخوں کے پیچھے جانے والے تھے۔ اس ساری حقیقت کو جان لینے کے بعد میں نے پولیس کو بلوایا تھا اور سارے ثبوت جو میں نے دل لگا کر اور دن رات ایک کر کے اکٹھے کیے تھے وہ انہیں دے دیے۔ جتنے ڈاکٹر اور نرس اس کام میں مشغول تھے سب کو پولیس نے پکڑ لیا تھا اور اسپتال کو سیل کر دیا گیا تھا۔ یہ سارا کام پچھلے 3 سالوں سے بہت کامیابی سے جاری تھا اور شاید ایسے ہی جاری رہتا اگر میں نہ گاؤں جاتی۔ میرا وہاں جانا شاید اسی لیے لکھا گیا تھا کہ اب اس ظلم کو مزید ہونے سے روک سکوں۔ گاؤں والوں کو جب اسپتال اور ڈاکٹر صاحب کی حقیقت معلوم ہوئی تو وہ سبھی بہت دکھی ہوئے، لیکن انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے سارے رازوں سے پردہ ہٹا دیا۔ میں نے ابا کے آنے سے پہلے ہی اپنا کام ختم کر لیا تھا۔ مجھے امید ہے جب ابا یہاں آئیں گے تو وہ بھی اپنی بیٹی کے کارنامے جان کر خوش ہوں گے اور مجھے شاباشی دیں گے۔